प्यारे तलबा और तालिबात, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्योंकि कल आपने ज़िद अज़दाद की के मुतल्लिक़ कुछ जानकारी हासिल की, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने वो अपनी कापियों पर भी लिखे होंगे और याद भी किया होगा। ज़िद अज़दाद तो ज़रूरी होते हैं इम्तिहान में भी। ये तो सब जो कुछ मैंने आपको दिया है कापी पर, वो आपको अच्छी तरह से याद करना चाहिए। आज हम हुरूफ के बारे में कुछ जानकारी हासिल करेंगे। ये भी आपके सिलेबस में है और इसका टॉपिक जो है वो हुरूफ का बयान है। हरफ, सबसे पहले मैंने हरफ लिखा है यहाँ पर। हरफ वो कलमा है जो न किसी काम को ज़ाहिर करता है और न ही किसी काम का नाम होता है और न ही किसी काम का नाम होता है। मैं एक बार फिर ये पढ़ूँगा। हरफ वो कलमा है जो न किसी काम को ज़ाहिर करता है और न ही किसी काम और न ही किसी का नाम होता है और न ही किसी का नाम होता है। ये सिर्फ कलिमात के साथ मिलकर काम देता है। इसी से इस्म और फ़िल आपस में मिलते हैं, मसलन पर, तक, से, मैं वगैरह। मैं एक बार ये फिर पढ़ूँगा। हरफ वो कलमा है जो न किसी काम को ज़ाहिर करता है और न ही किसी का नाम होता है। ये सिर्फ कलिमात के साथ मिलकर काम देता है। इसी से इस्म और फ़िल आपस में मिलते हैं, मसलन पर, तक, से, मैं वगैरह। जैसा कि हम आगे इस तरह कहेंगे कि मेज़ डाई डैश कलम है। मेज़ डाई डैश कलम है। अगर हम ये मायने नहीं देता है, फिर जब तक कि हम इसको हरफ न लगाएंगे ये मायने नहीं देता उस वक्त तक। मेज़ पर जब तक हम इसको न लिखेंगे मेज़ पर कलम है, फिर ये मायने देता है। या मैं जो है, जब हम इसको लिखेंगे कलम दवात डाई डैश है, कलम दवात है, इसका मायने दीवान। जब तक कि हम यहाँ पर लिखेंगे कलम दवात मैं है, जब तक कि मैं उसको यहाँ पर न लिखेंगे हरफ, ये तो फिर मायने दे सकता है। कलम दवात मैं है, कलम दवात मैं है, मेज़ पर कलम है, ये तो हरफ का काम है। ये दो इसमों को मिलाते हैं या दो इसम और फ़िल को मिलाते हैं या इसम और फ़िल को मिलाते हैं। अब हुरूफ की दो किस्में हैं, हुरूफ हिजा, हुरूफ मानवी। हुरूफ हिजा, इसी तरफ ख्याल रखना चाहिए। हुरूफ हिजा वो हुरूफ हैं जो लफ्ज़ की बनावट में इस्तेमाल होते हैं। हुरूफ हिजा वो हुरूफ हैं जो लफ्ज़ की बनावट में इस्तेमाल होते हैं, मसलन अलिफ, बे, पे, ते, जीम, चीम, ता, या वगैरह। इन्हें यीतस कालस न ऐसे निश हुरूफ हिजा आसन तीस कालस हेको न कहीं लफ्ज़ बनावित। मसलन अस लिखो गुलाम मोहम्मद, गुलाम खातिर गژھِ आसुन अस गान ति, लाम ति, अलिफ ति मीम ति, गुलाम। मोहम्मद लिखो अस, मीम ति गژھِ आसुन अस, हाय ति गژھِ आसुन, मीम ति गژھِ आसुन अस, दाल ति गژھِ आसुन। अत हेको अस गुलाम मोहम्मद। ये तो इनको कहते हैं हुरूफ हिजा, याद रखना चाहिए। हुरूफ हिजा वो हुरूफ हैं
جو لفظ کی بناوٹ میں استعمال ہوتے ہیں یمو حرفو سۭتۍ أسۍ لفظ بناوان چھِ لفظ لیکھان چھِ لفظ جو ہے لام فے تو زوائے جب تک کہ ہمارے پاس لام ہو فا ہو زا ہو تب تک ہم لفظ نہیں لکھ سکتے ہیں. یا بناوٹ جو ہے بے نون الف واو تو ٹے یم گژھن سٲری لفظ اَسہِ نِش آسٕنۍ اَدٕ ہیٚکو أسۍ بناوٹ لکھِتھ. شاید آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. حروف ہجا میں ایک بار پھر یہ پڑھوں گا. حروف ہجا وہ حروف ہیں جو لفظ کی بناوٹ میں استعمال ہوتے ہیں. یم حروف ہجا چھِ یم چھِ اَسہِ لگان لفظ لیکھنس منٛز. مثلاً الف چھُ بے پے تے جیم وغیرہ ییٖژ تانۍ. اسی طرح سے حروف معنوی وہ حروف ہیں جو خاص مطلب اور مقاصد کے لیے استعمال کیے گئے ہوں. حروف معنوی وہ حروف ہیں جو خاص مطلب اور مقاصد کے لیے استعمال کیے گئے ہوں. مثلاً پر تک سے کا میں وغیرہ. میں نے یہ بھی دکھایا آپ کو کہ جب تک کہ ہم پر اگر استعمال کریں گے یا سے جو ہے سے آپ نے اس طرح سے ہم لکھیں گے یہاں ڈیش 4 میل ہے. یہاں سے لکھیں یہاں سے وہاں تک 4 میل ہے. جب تک کہ ہم اس کو سے نہیں لگائیں گے تو یہ کوئی معنی نہیں دیتا ہے. اس لیے ہم حروف معنوی وہ حروف ہیں یہ کہہ سکتے ہیں کہ حروف معنوی وہ حروف ہیں جو خاص مطلب اور مقاصد کے لیے استعمال کیے گئے ہوں. مثلاً پر تک سے کا میں وغیرہ. اسی طرح سے لکھنا چاہیے اپنے کاپی پر آپ کو. اس کے بعد ہے حروف جار. حروف جار وہ حروف ہیں جو کسی اسم کو دوسرے اسم کے ساتھ یا اسم کو فعل کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں. میں ایک بار پھر یہ پڑھوں گا. حروف جار وہ حروف ہیں جو کسی اسم کو دوسرے اسم کے ساتھ یا اسم کو فعل کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں. جن اسموں کے بعد حروف جار واقع ہوتے ہیں ان کو مجرور کہتے ہیں. یاد رکھنا چاہیے. جن اسموں کے بعد حروف جار واقع ہوتے ہیں ان کو مجرور کہتے ہیں. مثلاً پر تک سے میں کو باہر وغیرہ. اچھا اس کو آپ کو اس طرح سے سمجھنا چاہیے کہ جب جن اسموں کے بعد حروف جار واقع ہوتے ہیں مثلا یہاں پر لکھا ہم نے میز پر قلم ہے. میز پر یاد رکھنا چاہیے اسی کی طرف توجہ رکھو. میز پر قلم ہے. جو پر ہے وہ قلم اس کے بعد قلم آتا ہے اور قلم جو ہے یہ تو مجرور ہے. قلم جو ہے یہ مجرور ہے. اس کو مجرور کہتے ہیں. یعنی جن اسموں کے بعد حروف جار واقع ہوتے ہیں ان کو مجرور کہتے ہیں. مثلا میز جو ہے اس کو میز جو یہاں پر ہے یہ تو مجرور ہے. میز جو ہے یہ مجرور ہے. جن اسموں کے بعد یاد رکھو جن اسموں کے بعد حروف جار واقع ہوتے ہیں ان کو مجرور کہتے ہیں. مثلا یہاں پر لکھا ہم نے میز پر قلم ہے اور میز جو ہے یہ مجرور ہے. کیونکہ اس کے بعد ہم نے حرف جار لکھا. حرف جار کے بعد جو اسم حرف جار کے بعد آتا ہے پہلا جو اسم جو ہے اس کے بعد جب حرف جار آتا ہے
اس کو مجرور کہتے ہیں، یاد رکھنا چاہیے۔ میں ایک بار پھر یہ پڑھوں گا۔ حروف جار وہ حروف ہیں جو کسی اسم کو دوسرے اسم کے ساتھ یا اسم کو فعل کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں۔ جن اسموں کے بعد حروف جار واقع ہوتے ہیں ان کو مجرور کہتے ہیں۔ یہ تو آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ کیا یہ میں نے بھی کہا کہ میز پر قلم ہے، میز کے بعد آتا ہے پر، اب میز جو ہے یہ مجرور ہے۔ اس کے بعد ہے حروف عطف۔ حروف عطف وہ حروف ہیں جو دو اسموں یا فعلوں یا جملوں کو آپس میں ملاتے ہیں۔ مثلا اور، بلکہ، پھر، کر، کی وغیرہ۔ حروف عطف وہ حروف ہیں جو دو اسموں یا فعلوں یا جملوں کو آپس میں ملائیں۔ مثلا اور، بلکہ، پھر، کر، کے وغیرہ۔ میں ایک بار پھر یہ پڑھوں گا۔ حروف عطف چھِ ونان تمن حرفن یم دون اسمن، دون ناون یا دون فعلن پانوٲنۍ رلائن۔ مثلا اور، بلکہ، پھر، کہ وغیرہ۔ یہاں پر ہم اس طرح سے مثال دیں گے، کریم اور رحیم آپس میں بائی بائی ہیں۔ کریم اور رحیم آپس میں بائی بائی ہیں۔ یہ تو دو اسموں کو جوڑ دیتے ہیں۔ کریم اور رحیم یہ دو اسموں کو آپس، اور جو ہے اس نے دو اسموں کو جوڑ دیا، جبکہ ہم اس طرح سے کہتے ہیں کریم اور رحیم آپس میں بائی بائی ہے۔ کریم تو رحیم چھُ پانوٲنۍ بائی بائی۔ اچھا، یہ اور جو ہے یہ ہے حروف عطف۔ حرف عطف ہے، یہ یاد رکھنا چاہیے۔ یہ جو اور ہے یہ حرف عطف ہے۔ اچھا، بلکہ، پھر، کر کے کہ یہ تو آپ اس کی مثالیں آپ خود سے دے سکتے ہیں اور بنا سکتے بھی ہیں اس کے جملے بھی۔ اور اس کے بعد ہے حروف شرط۔ حروف شرط وہ حروف ہیں جو شرط کے موقع پر بولے جاتے ہیں۔ حروف شرط وہ حروف ہیں جو شرط کے موقع پر بولے جاتے ہیں۔ مثلا اگر، جو، جب، ورنہ، جبکہ، جو ہی وغیرہ۔ حروف شرط وہ حروف ہیں، میں ایک بار یہ پڑھوں گا۔ حروف شرط وہ حروف ہیں جو شرط کے موقع پر بولے جاتے ہیں۔ تب حروف شرط سے تمن حرفن ونان یم شرط کس موقع پہ یوان وننہٕ۔ مثلا اگر، جو، جب، ورنہ، جبکہ، جو ہی وغیرہ۔ مثلا اگر رحیم نے محنت کی تو وہ امتحان میں پاس ہو جائے گا۔ یہاں پر لفظ اگر جو ہے یہ حرف شرط ہے۔ اگر جو ہے یہ تو لفظ یہ حرف شرط ہے، یہ حرف شرط ہے، یاد رکھنا چاہیے۔ میں ایک بار پھر یہ بتاؤں گا آپ کو۔ حروف شرط وہ حروف ہیں جو شرط کے موقع پر بولے جاتے ہیں۔ مثلا اگر، جو، جب، ورنہ، جبکہ، جو ہی وغیرہ۔ یہ تو حروف شرط ہیں۔ اچھا، حروف شرط وہ حروف ہیں، حروف شرط تم حروف یم شرط کس موقع پہ وننہٕ۔ مثلا اگر، میں نے بھی آپ کو مثال دی، اگر رحیم نے محنت کی تو وہ امتحان میں پاس ہو جائے گا۔ اچھا، جو اگر ہم اس کو استعمال کریں گے، جو لڑکا روز اسکول آتا ہے اس کو انعام ملتا ہے۔ جو لڑکا، جو یہاں پر ہے یہ تو حرف شرط ہے۔ جو ہیں یہ تو حرف شرط ہے، یاد رکھنا چاہیے۔ جو یہاں پر جو ہم نے لکھا حروف شرط میں وہ تو حرف شرط ہے۔ اس کے بعد ہے جب بھی آپ خود بنا سکتے ہیں، ورنہ بھی اس کو بھی مثال دے سکتے ہیں آپ، جو ہی اس کو بھی مثال دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے
حروف جزا. حروف جزا وہ حروف ہیں جو شرط کے جواب میں آتے ہیں، مثلا تو، سو، تب، مگر وغیرہ. حروف جزا وہ حروف ہیں جو شرط کے جواب میں آتے ہیں. حروف جزا سے تتھ ونان یم شرط کے جوابس من سے اسے واپس یوان، واپس میلان. مثلا رحیم جب امتحان میں محنت کرے گا تب تو وہ امتیازی پوزیشن حاصل کرے گا. تب وہ امتحان میں امتیازی پوزیشن حاصل کرے گا. تو یہاں پر ہے، یہ حرف جزا ہے. حرف جزا اس کو کہتے ہیں، حرف جزا. تو جو یہاں پر ہے حرف جزا ہے. جب بھی آتا ہے اس کو، جب، تب، یہ مگر وغیرہ، یہ آپ خود مثال دے سکتے ہیں. مجھے پوری امید ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. تو آپ یہ یاد بھی کریں گے انشاءاللہ. اس کے باقی بھی حروف ہیں، یہ تو انشاءاللہ کل پڑھیں گے ہم. اور آج اتنا ہی، میں نے اتنے ہی آج آپ کو رکھے ہیں حروف. آپ کو یہ آج ہی آپ اپنی کاپیوں پر لکھیں گے اور یاد بھی کریں گے. اور انشاءاللہ الرحمن آپ کو اچھی طرح یہ سمجھ میں آیا ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.